नॉलेज अबाउट इस्लाम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं हज़रत अली अकबर और हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या। प्यारे दोस्तों, शुहदाए करबला का ज़िक्र ये वो ज़िक्र है जिसे जितना सुने दिल को उतनी ज़्यादा बेकरारी होती है, ना सुने तो रूह रौनक बेरंग हो जाती है। जैसा कि हर साल मुहर्रम का महीना हमें वाक़या करबला की याद दिलाता है, ये महीना हमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके जिगरे गोशा की याद दिलाता है। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे हज़रत हुसैन के मासूम जिगरे गोशों का कि जिन्होंने अपने वालिद गिरामी की आंखों के सामने अपने सीनों पर तीर खाए और जामे शहादत नोश फरमाया और रहती दुनिया को पैगाम दिया कि हक वाले कभी झुकते नहीं, बल्कि हक के लिए जान की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिनकी शहादत और वाक़यात ऐसे हैं कि सुनने वालों का दिल कांप उठता है और खून खौलने लगता है। प्यारे दोस्तों, पहले तज़किरा करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाहबत रखने वाले अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिनके बारे में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या अल्लाह पाक, मैं तुझे इस कौम पर गवाह बनाकर अर्ज़ करता हूँ कि अली अकबर तमाम लोगों के मुकाबले में ऐसा शख्स है जो सारे इंसानों में ज़ाहिरी शुबाहत और बातनी औसाफ में तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाहबत रखता है। हम जब भी तेरे महबूब के दीदार के मुश्ताक होते हैं तो अली अकबर को देख लेते हैं। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अली अकबर कैसे खूबसूरत नौजवान होंगे, खुद ही सोच लें कि इनकी मुशाहबत अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई, जिनको देख अल्लाह पाक के प्यारे हबीब की याद आ जाती हो, और क्यों ना आती हो कि आपको तो नाना की तस्वीर कहा जाता था। प्यारे दोस्तों, असल में हज़रत हुसैन का ये फर्जंद परवरदिगार आलम की तरफ से एक नेमत थी जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली थी। ये वो फर्जंद था कि तमाम कुतुब तारीख में ये कि सर से पाँव तक ये मालूम होता था कि रसूल की तस्वीर है। कैसी खुशी होती होगी जब हज़रत हुसैन को, जब अली अकबर को देखते होंगे। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि नाना की तस्वीर होने के साथ बाप के इतने मतई थे कि दुनिया में शायद ही इतनी इताअत बाप की किसी बेटे के दिल में हो जितनी अली अकबर के दिल में हज़रत हुसैन के जज्बात थे। रिवायत में आता है कि बाहर के लोग मदीना में तशरीफ़ लाते तो हज़रत हुसैन के दरवाज़े पर पहुँचते, आवाज़ देते हज़रत हुसैन बाहर तशरीफ़ लाते तो वो लोग कहते थे, मौला ज़रा अपने फर्जंद अली अकबर को बुलवा दीजिए। तो हज़रत हुसैन फरमाते, अली अकबर से क्या काम है? तो वो कहते कि हमने रसूल करीम की ज़ियारत नहीं की, हमने सुना है कि आपका फर्जंद सर से पाँव तक रसूल की तस्वीर है। हम इसलिए आए हैं कि आपके फर्जंद को देख लें ताकि रसूल पाक की ज़ियारत का हमको सवाब मिल जाए। रवायत है कि रास्ते में एक मरतबा हज़रत हुसैन एक मंजिल पर मुकीम थे। बैठे बैठे कुछ नींद का गलबा आ गया। अब जो आँख खुली तो आपने उठते ही इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम के तमाम साथी जो बैठे हुए थे घबरा गए कि क्या वाक़या आपके ज़हन में आ गया कि जिसकी वजह से ये कलमा आपकी ज़ुबान पर जारी हुआ। किसी की हिम्मत ना थी जो आपसे ये सवाल पूछते। जनाबी अली अकबर ने देखा कि बाबा कुछ खामोश हैं, आगे बढ़े और अर्ज़ करते हैं, बाबा जान आपने ये कलमा क्यों अपनी ज़ुबान मुबारक पर जारी फरमाया? हज़रत हुसैन फरमाते हैं, बेटा ज़रा मेरी आँख लग गई तो मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो कह रहा था कि काफ़िला अपनी कब्रों की तरफ जा रहा है और मौत इनका इस्तकबाल करने के लिए
بڑھتی آ رہی ہے، اس لیے میں نے یہ فکرہ اپنی زبان پر جاری کیا۔ اس پر جناب علی اکبر نے عرض کیا، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت حسین نے فرمایا، بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو جناب علی اکبر نے فرمایا، بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ، آنے دیجئے موت کو ہمارا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ سن کر حضرت حسین کا دل باغ باغ خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ دوستو، یہ تھا مختصر تذکرہ حضرت علی اکبر کے چند اوصاف کا، جو کہ حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ چلیے اب میدان کربلا میں ان کے شجاعت اور شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں ابن سعد نے جب علی اکبر کو میدان کربلا میں دیکھا تو کہا، ہم آپ کو امان دیتے ہیں کہ آپ میدان کربلا سے چلے جائیے۔ تو سیدنا علی اکبر نے کہا، یہ ہاشمی جوان کی تلوار ہے اور میں دشمن پر سخت وار کروں گا اور اپنے بابا حسین ابن علی کی حمایت کروں گا۔ پیارے دوستو، ان کے بارے میں یہ آتا ہے اور روایت بتاتی جاتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ میں اترنے سے پہلے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو بھی محمد کی آل کے خون کا پیاسا ہے سامنے آئے۔ آپ کے جلال کو دیکھتے ہوئے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی جو آگے بڑھتا۔ آخر آپ نے خود آگے بڑھے، دشمن پر حملہ کیا۔ آپ کے ایک ایک وار سے کئی فوجیں سبزی کی طرح کٹتی جا رہی تھی، کہیں نیزے کے وار سے تو کہیں تلوار کی دھاریں خون چوس لیتی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ دشمن اہل بیت پر قبر جاری ہو گیا ہو۔ لڑتے لڑتے آپ نے 100 سے زیادہ زائد دشمنوں کو جہنم میں وصل کیا۔ آپ کی کمال جوہری کو دیکھ کر دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اتنے زیادہ دشمنوں کو مارنے کے بعد ریگستان کی تپتی دھوپ، گرمی اور جسم کا جلسات دینے والا گرم ہوا، سیدنا علی اکبر نے گھوڑے کی باگ موڑی اور حضرت علی شان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بابا جان، پیاس کی شدت کا غلبہ ہے، تھوڑا سا پانی مل جاتا تو دشمنوں کی صفوں کو الٹ پلٹ کر میں رکھ دیتا۔ بابا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کچھ اور نہ کر سکے، اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈالی تاکہ حلق خشک نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا، تھوڑی دیر اور صبر کر لو، پھر اپنے نانا کے ہاتھ سے حوض کوثر کے جام سے سیراب ہونا۔ سیدنا علی اکبر دوبارہ میدان میں اترے تو للکارتے ہوئے کہا کہ کوئی مقابلہ کرنے والا ہے تو آؤ۔ تو ابن سعد نے نامی گرامی پہلوان طارق کو کہا کہ علی اکبر کا سر لاؤ، تجھے گورنر بنا دوں گا۔ گورنر بننے کے خواب میں پورا ہونے کے لیے آگے بڑھا تو سیدنا علی اکبر نے ایک ہی وار کیا، نیزہ اس کے جسم کو چیرتا ہوا اس کے پیٹ سے نکل گیا۔ اسے تب پتہ چلا جب خون کے فوارے جاری ہوئے۔ باپ کو مرتا دیکھ کر طارق کا بڑا بیٹا عمرو بن طارق غصے میں سیدنا علی اکبر کی طرف دوڑتا۔ سیدنا علی اکبر نے اسی طرح وار کر کے اسے بھی باپ کے پاس جہنم میں وصل کیا۔ باپ بھائی کو مرتا دیکھ کر طارق کا چھوٹا بیٹا طلحہ بدلے کی آگ میں آگے بڑھا، مگر وہ بھی سیدنا علی اکبر کے ہاتھوں مردار ہو گیا۔ سیدنا علی اکبر کی حیدری کی دیکھ کر ابن سعد نے کہا، سیدنا علی اکبر کا گھیرا تنگ کر دو ورنہ ہم میں سے کوئی نہ بچے گا۔ بس پھر کیا تھا، آپ پر نیزوں تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ امام تبتی لکھتے ہیں کہ مروہ بن ملعون نے آپ کو آگے سے حملہ کیا، جس سے آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ تیروں نیزوں کی بارش سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور دین اسلام کی بلندی کو مضبوط کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور بہادری کا اور ان کی شہادت کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں ننھے علی اصغر کا۔ یاد رہے کہ سیدنا علی اصغر کربلا میں شہید ہونے والے شیر خوار پہلے بچے تھے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت حسین خیمہ میں تشریف لائے، فرماتے خاندان نبوت کے باقی افراد شہید ہو جانے کے بعد آپ میدان کربلا میں جانے والے تھے۔ آپ کو حضرت بی بی زینب نے خیمے میں بلایا کہ ہم سے علی اصغر کی حالت دیکھی نہیں جاتی،
پیاس سے ان کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، آپ انہیں لے جائیے اور دشمنوں کو دکھائیے، شاید انہیں معصوم بچے پر ترس ہی آ جائے۔ تو آپ نے سیدنا علی اصغر کو پیاسا اور دشمنوں کے سامنے تشریف لے آئے اور فرمایا کہ میرے تمام ساتھی اور عزیز تمہارے ظلم کی نظر ہو چکے ہیں۔ اب یہ معصوم بچہ شدت پیاس سے دم توڑتا جا رہا ہے۔ ابن سعد، تو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں، پھر بھی تو نے میرے بچوں، میرے ساتھیوں کو میرے سامنے شہید کر دیا۔ اس میں معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ابھی حضرت حسین گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک بدبخت یزیدی حرملہ بن قاتل ملعون نے سیدھا تیر مارا جو سیدنا علی اصغر کے سینے سے ہوتا ہوا حضرت حسین کے بازو میں چلا گیا۔ آپ نے حسرت بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور تیر کو نکال پھینکا۔ خون کا فوارہ حضرت علی اصغر کے سینے سے ابلنے لگا تو آپ نے خون کو اپنے دامن میں لے لیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم، تو میری معصوم قربانی کو قبول فرما۔ آپ علی اصغر کا لاشا خیمے میں لائے جہاں حضرت زینب اسی انتظار میں تھی کہ ابھی پیاسے کی پیاس ختم ہوگی اور وہ چہچہاتا آئے گا، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جن کے دل میں بغض اہل بیت ہو وہ پانی کہاں دیں گے۔ پیارے دوستو، روایت بتائی جاتی ہے کہ جیسے ہی حضرت حسین نے علی اصغر کا لاشا زینب کو دیا تو معصوم لاشے کو دیکھ کر سب کی بے اختیار چینخیں نکل گئیں۔ حضرت حسین نے فرمایا، صبر کرو، بے شک اللہ نے ہماری اس قربانی کو بھی اپنی جناب میں قبول فرما لیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی آخری بار حجت کے طور پر عمر بن سعد کو بلایا اور فرمایا، میرے قتل سے باز آ جاؤ، اگر یہ قبول نہیں تو ایک ایک سپاہی اپنے کنڈے کے لیے بھیجو۔ ابن بن سعد نے ایک ایک سپاہی بھیجنے کا معاہدہ کیا، مگر ایک کے بعد ایک حضرت حسین کی تلوار سے گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر سے کہا، کیا دیکھ رہے ہو، ایک ساتھ ہو کر حملہ کرو، ورنہ علی کا یہ شیر، اس سے ایک ایک کر کے کامیابی حاصل تم نہیں کر سکو گے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے وار میں آپ کی تلوار سے سینکڑوں دشمن مارے گئے۔ ابھی آپ سانس نہ لے پائے تھے کہ 28,000 دشمنوں کا لشکران ٹوٹا۔ آپ پر مسلسل حملوں کی وجہ سے ایک پتھر آپ کی پیشانی اقدس پر لگا۔ اس کے فوراً بعد ایک ملعون نے آپ پر ایک تیر کا حملہ کیا جس کے آپ نکالنے والے تھے اور کچھ پوچھنے والے تھے کہ ایک اور تیر آپ کے سینے پر آ لگا۔ دشمن تیر کو زہر میں ڈبو کر لائے تھے۔ اس کے بعد صالح بن وہب نے آپ کے پیروں پر پوری طاقت سے نیزہ مارا جس کی وجہ سے آپ تکتی زمین پر جا سوار ہوئے اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک اور ملعون نے دوسری طرف سے وار کیا تو آپ دوبارہ زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں سنسان بن انس نے آپ کی ہنسی پر وار کیا اور اسے کھینچ کر دوسری مرتبہ سینے اقدس پر مارا۔ آخر میں شمر ملعون آپ کے کندھے پر سوار ہوا تو آپ نے پوچھا، کون ہو؟ تو اس نے کہا، میں شمر ہوں اور مجھے ایسا کرنے سے یزید سے مال و زر ملے گا۔ آخرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ساتھیوں کو، اپنے نانا اور اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے خوش نصیب ہے جسے شہادت ملے، لیکن یہاں تو بات ہی کچھ اور تھی، اس لیے یہاں پر کہا جائے گا شہادت خوش نصیب ہے جس کو حسین مل گیا۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ کربلا کے ایسے خوبصورت اور دل کو دہلا دینے والے واقعات آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔